बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सहर की आज स्पेशल ट्रांसमिशन है। नाज़रीन कराम, आज आपको मालूम है कि बहुत ही मुबारक दिन है, ईद उल अज़हा का दिन है। ये बड़ा मुबारक, बरकतों, रहमतों और एक समंदर रहमतों का अपने जलौ में लिए हुए है। आज हमने 24 हमारी जो नूर सहर की टीम है उसके साथ और एक और बहुत नेक लोगों के साथ हमने चाहा कि आज ईद हम इकट्ठे मनाएं। आज हमने कि वो जो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हमारा जो है कोई गम मनाने का भी अपना अंदाज़ है, हमारा खुशियाँ और राहतें मनाने का भी अपना अंदाज़ है। और हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद कैसे मनाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के मौके पे कैसा खुशी का इज़हार करते थे। ख़ास तौर पर एक बात थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरबा का, यतामा का बहुत ज़्यादा ख्याल करते। इसलिए एक वेस्टर्न ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में किताब लिखी तो उसने लिखा, मुझे सबसे ज़्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जिस पहलू ने मुतासिर किया वो ये था कि हेड ऑफ़ द स्टेट, सरबराह ममलकत जा रहे हैं और आगे उनका खादम जो है उसने पकड़ा हुआ है, सैयदना बिलाल हबशी ने नेज़ा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। और ख़ास फिर उनका जो हुस्न जमाल और जिस तरह अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, उसी का उस कैफियत में हेड ऑफ़ द स्टेट जो है एक बच्चे को रोता हुआ देखते हैं और उसकी तरफ चले जाते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या बात है। वो कहता है कि मेरे बाप फौत हो गए हुए हैं, मेरी वालदा ने किसी और से निकाह किया है, वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ। सब बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस घर काशाना पाक पे तशरीफ़ लाते हैं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं इस बच्चे को नए कपड़े पहनाएं। और फिर वो एक लंबी तफसील है कि उस बच्चे ने कपड़े पहने और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक पकड़ के रास्ते में वज्द करता हुआ जा रहा था और सब लोग उसकी किस्मत पे भी रश कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, क्या तुम इस बात पे खुश नहीं, तुम्हारा बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी माँ आयशा, तुम्हारी बहन फ़ातिमा, हसन हुसैन है। तो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उसने कहा वेस्टर्न ने कि मुझे इस बात ने बड़ा मुतासिर किया कि एक सरबराह ममलकत जाते हुए एक यतीम बच्चे को इस तरह पकड़े। इस पे फिर सुन्नत पे कैसे अमल किया। हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े वली अल्लाह हुए हैं, ईद का रोज़ था तो हज़रत मारूफ़ करखी रहमतुल्लाह ने देखा कि वो खजूरें जो गिरी होती हैं ऊपर से वो तलाश कर रहे थे और कुछ गुठलियाँ भी इकट्ठी कर रहे थे। तो हज़रत मारूफ़ करखी ने अर्ज़ किया, हज़रत ये आप क्या कर रहे हैं। कह लगे यार मेरे पास पैसे नहीं तो मैं ये खजूरें यतीम बच्चों के लिए इकट्ठे कर रहा हूँ और ये गुठलियाँ बेच के तो उनके लिए खिलौने लेकर उनको ईद के दिन दूंगा। ये ईद मनाने का अंदाज़ है। आज ये ईद उल अज़हा है, कुर्बानी करनी है। ये दिन वो है जिस दिन सबसे जो मुबारक काम है, सबसे ज़्यादा सवाब का काम जो है अल्लाह की राह में वो जो जानवर कुर्बान करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का वो जो नारा लगाते हैं, उसकी कितनी बरक़ात है उस दिन। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हमने ईद कैसे मनानी है। आज इसी पे बात करने के लिए और हम अपना ईद मना रहे हैं बड़ा ज़ोरदार। अभी हम नाश्ता जो है हमने किया है और अभी जो है वो दीगर हम जो है आज खुशी के अंदाज़ मनाएंगे। मैं बता दूं, अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूं। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, मेरे पहले मेहमान दाएं तरफ से मैं शुरू होता हूं, जनाब प्रोफेसर नूरीद फ़ातिमा साहिबा मेरी पहली मेहमान है। आपको पता है अक्सर मेरी मेहमान बनती रहती हैं और आज मेरे साथ ये समझें कि को एंकर हैं। साथ जितने हमारे मेहमान बच्चे आए हुए हैं इनसे गुफ्तगू प्रोफेसर नूरीद साहिबा फरमाएंगी। उनके साथ प्रोफेसर डॉक्टर राफ़िया रफ़ीक साहिबा, आप इनसे वाकिफ़ हैं, मशहूर स्कॉलर और एक जो यूनिवर्सिटी है बड़ी उसके शोबे की हेड HOD हैं। मेरे उसके साथ आगे हमारे डॉक्टर सैयद मुर्तज़ा साहब की आलिया फाउंटेन हाउस की जो एक डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं। इसी तरह मेरे बाएं तरफ आप जानते हैं जी प्रोफेसर नूरीद, मुझे करेक्ट आया कि प्रोफेसर आयशा उनका नाम है, हमारी मेहमान है आज। ये मेरे बाएं तरफ कौन नहीं जानता, डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा जो MS हैं फाउंटेन हाउस लाहौर के, और उनके साथ प्रोफेसर हाफिज़ नासिर महमूद और इनके साथ तशरीफ़ फरमाएं प्रोफेसर फ़ाद अली काज़मी। ये मेरे अक्सर मेहमान बनते हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं, इनका तारुफ़। बाकी जो नन्ना हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ़ प्रोफेसर नूरीद साहिबा आपको बाद में कराएंगी। मेरे दाईं तरफ बैठे हुए जनाब मोहम्मद बिलाल गाज़ी साहब, जिनका जो निक नेम है वो जज साहब है।
تو باقی تعارف جو ہے پروفیسر نورید کرائیں گی اور پھر ہم ڈاکٹر مرزا صاحب سے بات کریں گے. جی نورید صاحبہ, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قبلہ غازی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو عید مبارک ہو, اور 24 نیوز کی نور سحر کی اس ٹرانسمیشن کو جو لوگ جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں ان سب کو عید قربان کی, عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک ہو. میرے ساتھ ہے حبور سمال جو تلاوت کلام پاک سے آج کے اس خوبصورت سیشن کا آغاز کریں گی. تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہینڈی مائک جو ہے وہ مجھے دے دیں تاکہ تلاوت سے ہم شروع کریں, اور پھر ہم ان سب بچوں سے آج سنت پوری کریں گے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور ان سے ہم قصیدہ بردہ شریف اور نعت بھی سنیں گے. جی بسم اللہ بیٹے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ, بہت خوبصورت. اور آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس سیٹ پر ایک فیملی کا سا ایک سیلیبریشن کا ماحول ہے. ہم بہن بھائی, بزرگ, بچے, خواتین سب جمع ہیں, اور عید قربان میں اکثر و بیشتر خاندانوں کو اسی طرح سے جوڑنے کا ایک بہترین نادر موقع ہوتا ہے, جو کہ ہمارے پنجاب کا خاص طور پر ہمارے پاکستان میں یہ کلچر ہے. اور اس میں ہم نے آج اپنے جو اسٹوڈنٹس اور بچے ہیں ان سب کو بھی انوائٹ کیا ہے. ان سے پوچھیں گے یہ عید کیسے مناتے ہیں, اور جو روٹین کی پروگرامز ہیں ان کی ثقالت سے ہٹ کے ہم آج ڈاکٹر رافعہ سے بھی پوچھیں گے کہ یہ بڑی عید پہ گوشت کا کیا کرتی ہیں. عائشہ سے پوچھیں گے آئشہ فریزر پورا بھرتی ہیں یا چانپیں بنا کر اور وہ جو ہے ران کو روسٹ کر کے یہ دوسرے گھروں میں تحفتاً بھیجتی ہیں. تو آج تھوڑا سا آپ کی اجازت سے ہم ڈاکٹر رافعہ سے شروع جی بسم اللہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, عید کیسے مناتی ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت عید مبارک نورید آپ کو, اور آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. جی عید خواتین کی تو ایک دن پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے, اور کچھ تیاریاں ہماری ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, تو ہم لوگ جو ہے کوئی میٹھا بنانا ہو یا کچھ ہو وہ ٹھنڈا بھی کرنا ہوتا ہے. اور دیکھ لیں کہ جس طرح کا موسم چل رہا ہے اس میں تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم سارا کچھ سمیٹیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے. یہ پہلے سے ہی ڈبوں کا انتظام, پھر اس طرح بیگس کا انتظام اور لسٹ بن جاتی ہے, اور لوگوں کو کس بچے نے کس کے گھر جانا ہے, آپ کے ایریا میں محلے میں جو بچے اور لوگ رہ رہے ہیں ان کو کس طریقے سے ہم نے گوشت پہنچانا ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ریسیپیز, وہ تو میں نے 3-4 دن پہلے سے ہی ریسیپیز پہ جو ہے وہ غور کرنا شروع کر دیا. اور ہماری ایک اسپیشل اپنی فیملی کی ریسیپی ہوتی ہے جس میں ہم کلیجیاں جو ہیں وہ بڑے توے پہ بناتے ہیں. تو اس کو ہم چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اور توے کے اوپر فریشلی گراؤنڈڈ ساری اسپائسز ڈال کے اور پھر لیمن ڈال کے اور اس کے اوپر ہری مرچیں کاٹ کے, تو ہاں جی بس اسی طرح پھر ساتھ ساتھ سرو کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہاں بریڈ ہوتی ہے, بریڈ کو بھی اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں, یا اگر بنی ہوئی روٹی ہے اس کو بھی توے کے اوپر رکھ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ساتھ اس دفعہ میں نے تو ڈرنک کا سوچا تھا کہ منٹ مارگریٹا بنائیں گے, تو وہ ہاں جی موسم کے حساب سے جی. اور اس میں اگر تھوڑا سا آپ آڑو بھی ڈال دیں نا, اس کے پیسز کاٹ کے اور آڑو کو بھی ایڈ کر دیں, وہ بہت اچھی ڈرنک بن رہی ہے. ہاں جی پروفیسر نورید, میں ذرا ڈاکٹر سید مرتضیٰ صاحب سے بات کر لوں. ڈاکٹر صاحب آپ کے بارے میں مجھے پتہ چلا, اور پہلے میرے علم میں بھی ہے, آپ نے ڈھیر ساری گائیں اور بکرے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, اور اتنے زیادہ آپ پیسے, تو یہ بتائیں کیسے مینیج کرتے ہیں. پھر آج جب آپ سارا ذبح کر لیں گے تو اس کو پھر کیسے آپ تقسیم کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار, اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا, اور لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ. آج کا دن ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا دن, اور بہت مبارک آپ سب کو, اور جو ٹی وی کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور خاص طور پہ 24 نیوز جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں, تو دیکھنے والوں کو سب کو عید مبارک. اور یہ دن سر ایک بہت بڑی ہمیں جو ہے نا وہ پیغام دیتا ہے, اور وہ پیغام جو ہے نا وہ قربانی کا ہے, نفس کی قربانی کا اور مال کی قربانی کا,
اور اپنے وقت کی قربانی کا. سبحان اللہ. جیسے آج آپ سب لوگوں نے اپنی وقت کی قربانی دی ہے پورا دن, اور کسی دوسرے کے لیے بغیر کسی امید کی کے لیے امید لگائے بغیر کچھ کرنے کی قربانی کا. تو یہ ایک بہت بڑا دن ہے سر. آپ کا جو کویشچن ہے, پہلے اس کویشچن سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اور وہ نیچرلی آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آج جب ہم بیٹھے ہیں جہاں میں اس جگہ کے بارے میں ضرور بات کروں گا. اور میں یہ آپ کی ٹی وی کے توسط سے اور آپ کی مینجمنٹ کمیٹی کے توسط سے جنہوں نے یہ سب مینیج کیا ہے, یہ زیدی ہاؤس جو ہے وہ ایک بڑی تاریخی جگہ ہے, اور یہاں موجود ہیں ابھی زیدی صاحب بھی موجود ہیں جن کی طبیعت تھوڑی خراب ہے, کہ یہ انہوں نے ہمیں ہمارے انسٹیٹیوٹ کو, جو انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے, اس کو یہ ڈونیٹ کر دیا ہے. اور یہ پورا گھر جو ہے وہ آٹزم سے ریلیٹڈ ڈیزیز اور ان کے لیے دے دیا ہے. ان بچوں کی اسسمنٹ سینٹر یہ بن رہا ہے, اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز پروفیشنل اس میں انوالو ہیں. اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گا اپنے چیئرمین صاحب کا, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا, اور ہمارے ان کے جو بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر افضل جاوید صاحب, کہ جو ورلڈ سائیکیٹرک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں, واحد پاکستانی ہیں. ان کی انوالومنٹ ہے کہ ہم یہاں پہ انٹرنیشنلی ریکگنائز اسٹینڈرڈائز اسسمنٹ سینٹر بنائیں, تاکہ ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکے کہ جن کے بچوں کو آٹزم کی بیماری ہے اور وہ لوگ کہیں سے ہیلپ نہیں لے پا رہے. تو یہ بہت بڑی قربانی کی سب سے بڑی مثال میں نے تو اپنی زندگی میں پاکستان میں یہ دیکھی ہے, کہ ایک شخص نے جو ایک اینٹ لگا کے اس گھر کو بنایا, اور یہ گھر خوبصورت گھر ہے. اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں, پروفیسر نورید فاطمہ کا, پروفیسر رافعہ رفیع صاحب کا, ڈاکٹر صاحب کا, پروفیسر صاحب کا, کہ جنہوں نے آج بھی اور آج سے پہلے بھی اس کو وزٹ کیا, اس کو دیکھا, اور ان کی قربانی کے جذبے کو سراہا. بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں سر. ڈاکٹر صاحب, یہ قربانی اس پاکستان میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, اتنا خوبصورت گھر یہی آدمی ہے جو دے سکتا تھا, کوئی نہیں دے. ناظرین کرام, یہ اتنا خوبصورت گھر ہے کہ آپ دیکھیں چھوٹی سی جنت یہ لگتی ہے. ابھی چونکہ جو ہے موسم کی شدت کی وجہ سے ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم میں, اور اگر موقع ملا تو انشاءاللہ میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا آپ کو باہر کا بھی ہم ایک تھوڑا سا جو ہے اس کا نقشہ دکھائیں گے. کیسے خوبصورت فوارے یہاں چل رہے ہیں, کیسے خوبصورت یہاں پودے ہیں. تو یہ ایثار کی بہت بڑی مثال ہے. اس لیے ہم نے آج سوچا کہ ہم جا کے عید کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے وہ زیدی ہاؤس میں کریں گے. جی آپ جاری رکھیں. جی سر, تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے. انہوں نے اپنی جگہ کو, اپنی چیزوں کو, اپنے وقت کو ہمارے لیے وقف کر دیا, اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ کیا تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکے. بہت بڑا ایک ٹارگٹ پاپولیشن ہے جس کے ساتھ یہ مسئلے موجود ہیں. دوسرا جو کویشچن آپ نے مجھ سے کیا قربانی کے حوالے سے, اور کہ ہم اسپتال کے لیے جو ہمیں ڈونیشن میں لوگ جانور ہمیں دیتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں, وہ تقریباً سر 100 سے زیادہ جانور ہوتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں, حصوں کے صورت میں, پوری گائے اور بکروں کے صورت میں. اچھا, اس کی ایک بہت بڑی زبردست قسم کی ایکٹیویٹی ہے سر. یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام کو اگر ہم جتنا اپریشیٹ کریں کم ہے, کہ اس قربانی سے ایک تو وہ سبق بھی ملتا ہے قربانی کا, جذبے کا, لیکن ساتھ ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے کئی اسٹاف ممبر ایسے ہیں کہ جنہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے سال بھر گوشت نہیں کھا پاتے, کیونکہ سر 15,000 روپے, 12,000 روپے, 13,000 روپے منتھلی سیلری میں اگر آپ صرف اپنا پیٹ آٹے اور دال کے ساتھ ہی, روٹی اور دال کے ساتھ ہی, دال بھی مشکل سر پتہ نہیں وہ کس طرح سے 12-13 ہزار میں گزارا کرتے ہیں. تو وہ انتظار کرتے ہیں سر پورے سال, کیونکہ یہ اعلیٰ معیار کا, انتہائی معیاری گوشت جو ہے وہ قربانی کا گوشت اویلیبل ہوتا ہے. اور ہمارے ایگزیکٹو کی طرف سے, ہماری مینجمنٹ کی طرف سے, ہمارے چیئرمین صاحب کی طرف سے آرڈر ہے کہ مریض اور اسٹاف ممبر ہر شخص کو ملنا چاہیے, ایک بوٹی ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہم نے پورے 3 مہینے ہم اس کے لیے سر پلاننگ کرتے ہیں, ہم لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پہلے دن کس کو ملے گا, دوسرے دن کس کو ملے گا. جو سب سے جو کمزور طبقہ ہے اس کو پہلے دن دیا جاتا ہے, اس کے بعد تھوڑا سا 15 سے 20,000 25,000 والے ان کو دیا جاتا ہے. مریضوں کے لیے تینوں سینٹرز میں, فاروق آباد, سرگودا,
لاہور. اس کے علاوہ میں 2 اسپیشل بچوں کے اسکول ہیں اور اس طرح کے 3-4 مختلف ایکٹیویٹیز. اور آپ کو خود پتہ ہے اور آپ پورا پروگرام بھی کر چکے ہیں اس موضوع پہ, خواجہ سرا ریہیبلیٹیشن پروگرام. 2200 خواجہ سراز ہیں اللہ, جو 50 سال سے زیادہ ذہنی امراض میں اور جسمانی امراض میں مبتلا, ان کے لیے الگ پوری جو ہے وہ کمپین ہم چلاتے ہیں گوشت کے حوالے سے, اور ان کو گوشت اور کپڑے اور عیدی بھی دی جاتی ہے. میں پروفیسر عائشہ سے بھی بات کرنی چاہوں گا. ناظرین کرام, ڈاکٹر سید مرتضیٰ وہ کہتے ہیں نا ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے, تو آج ڈاکٹر مرتضیٰ کے پیچھے جس خاتون کا ہاتھ ہے, اللہ نے ان کو بھی توفیق دی ہے انسانیت کی خدمت کریں. ان سے بھی پوچھتے ہیں, جی آپ کی کیا ڈیوٹی, آپ کی تو بڑی سخت ڈیوٹی ہوتی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اینڈ بہت بہت عید مبارک سب کو. اور آپ کا کویسچن جو ہے وہ ایسا ہے کہ میں اس پر یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے ان لوگوں کو جن سے وہ کام لینا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اور فاؤنٹین ہاؤس کے اگر میں ہیومن ریسورس کو وہاں ہیڈ کرتی ہوں تو میں آپ کو ضرور کہوں گی, اگر آپ سب سے پوچھیں تو وہ ایک بات آپ کو ضرور کہیں گے کہ جب سے انہوں نے فاؤنٹین ہاؤس میں ان مینٹلی ال ہمارے ممبران کی خدمت شروع کی ہے, تب سے کچھ ایسی برکت ہے گھر میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام خود بخود کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ وسیلہ بھی خود بناتے ہیں. اب جیسے آپ سب لوگ 24 چینل کو بہت مبارک کہ انہوں نے آج کے دن میں اتنا زبردست یہاں پر شو رکھا. تو میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ آج کا دن ہم ان کی خواہش پوری کرنے میں گزارتے ہیں جو اپنی خواہش کبھی بتا پاتے ہیں اور کبھی نہیں بتا پاتے. ڈاکٹر امجد ثاقب جیسا آپ جانتے ہیں ان کا ویژن ہے, ہماری پوری لیڈرشپ کا جو ویژن ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں. کوئی تو کہتی ہیں میری بہن کہ مجھے پالک گوشت کھانا ہے اور ہم وہ بناتے ہیں, ہم باربیکیوز ارینج کرتے ہیں. ایک ہمارا ممبر ہے بہت ہی پیارا, وہ کہتا ہے کہ مجھے گھر والے میرے بند کر دیا کرتے تھے جب قربانی کا دن آتا تھا. میں دیکھنا چاہتا تھا لیکن وہ کہتے تھے کہ فیملی آئی ہوئی ہے تو ہماری بے عزتی نہ ہو جائے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فاؤنٹین ہاؤس میں آ کے جتنی اپنائیت ملی ہے اور جتنا زیادہ مجھے لگتا ہے یہ میرا گھر ہے, یہاں میں قربانی دیکھ رہا ہوں, یہاں میں اپنی پسند کے کھانے بنوا رہا ہوں, پارٹیسپیشن ہے. تو یہ اتنی بڑی موٹیویشن ہے سر کہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے. تو یہ پوری ٹیم میں ہے ہمارے الحمدللہ, اور اللہ کا شکر گزار ہوں میں, کہ اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے چنا کہ میں ڈاکٹر صاحب اور ان سب ٹیم کی ہیلپ کرنے کے لیے یہاں پر. جی پروفیسر نورید, تبھی میں اس کو فاؤنٹین ہاؤس نہیں فاؤنٹین ہوم کہتی ہوں. ناظرین کرام, بہت مختصر وقفہ اور یہ بڑی دلچسپ گفتگو. اور آج ہم جس گھر میں, مبارک گھر ہیں جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی, یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. عید سیلیبریشن, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی پروفیسر نورید, آپ ہمارے آج کے جو ننے گیسٹ ہیں ان سے بات کرنا چاہیں گے. جی پہلی گیسٹ تو جنہوں نے تلاوت کی, ان سے آپ نے تلاوت سن لی, حبور سمال. ان کے ساتھ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں اور یہ میرے بہت بیسٹ فرینڈ ہیں. فون پہ میرے ساتھ کبھی کبھی بات کرتے ہیں چھوٹی سی, اور 1-2 منٹ بات کرنے کے بعد کہتے ہیں اب میں بزی ہوں. تو آج یہ قابو آ گئے ہیں, قبلہ غازی صاحب جیسے کہتے ہیں نا آج فلاں گیسٹ قابو آیا ہے, تو آج یہ بلال غازی ہیں, یہ میرے قابو آ گئے. ان کو یہ جسٹس صاحب خود جج صاحب کہتے ہیں, تو یہ چھوٹے جج صاحب کا حکم چلتا ہے بڑے جج صاحب کے اوپر. تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کا بکرا کتنا پیارا ہے, یہ اس کو چارہ کھلا رہے تھے, میں نے ان کی تصویریں دیکھی ہیں, تو یہ اس کا نام کیا رکھا ہے, کیسے کھیلتے ہیں. جی بلال غازی. السلام علیکم. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم نے بکرے کا نام کیا رکھا ہے. ہم نے بکرے کا نام تو بمسی رکھا ہے, اور تو جو بمسی ہوتا ہے اس کو وہی بمسی نام رکھا ہے. اچھا, اور وہ کس کلر کا ہے یہ بھی تو بتائیں آپ کے فرینڈس. وائٹ کلر کا ہے. اچھا, وائٹ کلر کا. اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ بہت بڑا ہے, وہ تو کسی کا بابا لگتا ہے, اس کا تو وہ تو اپنا بچہ وہیں چھوڑ گیا اور خود ہی آ گیا. واو, اور وہ آپ کا کہنا بھی مانتا ہے, جدھر جدھر آپ جاتے ہیں ساتھ ساتھ چلتا ہے. جدھر میں جاتا ہوں وہ میرے پیچھے ہی آتا ہے. وہ بڑا مجھے obedient اچھا ہے. لگتا ہے. اچھا, تو آپ اس کی پھر اب ذبح کریں گے, اس کی بوٹیاں بنائیں گے, کھائیں گے, مجھے بھی بلائیں گے. ہاں, پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم بکروں کو کیسے ذبح کرتے ہیں. اچھا. جب ہم بکروں کو ذبح کرتے تو ہم جب بکروں کو ذبح کر دیتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور بکروں کو کاٹتے ہیں, ان کا خون نکلے. پہلے بکروں کو ذبح کرتے تکبیر پڑھنی, کیا بات ہے. پہلے
पहले फिर बकरों को निकाल देते हैं, उनके पास रस्सी होती है, वो बांध के बकरों को लटका देते हैं। फिर बुल की बारी आती है, फिर बुल को ज़िबा करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के। फिर बुल को पहले काट के फिर हमको देते हैं, फिर हम बांटते हैं उनको, फिर देते हैं, वो पकाते हैं, फिर बकरों को और आप खाते भी हैं? हाँ खाते क्या भी। अच्छा लगता है आपको खाने में? मुझे तो बकरे का ही गोश्त अच्छा लगता है। अच्छा, वाह, दादा पे गए हैं ना इसलिए। बाकी बच्चे भी हमारे साथ हैं, तो मैं शुरू कर रही हूँ ज़ुनूर से। और ज़ुनूर भाई हैं बिलाल के, और ये बेटे हैं उसामा गाजी साहब के, और ये काशाना गाजी के, ये नौनिहाल, और ये प्यारे प्यारे फूल हैं। तो जी ज़ुनूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। अब आप बताएं कि आप बकरा ज़िबा कर लेते हैं ना? नहीं, अभी तक नहीं कर सकते? नहीं। तो फिर क्या करते हैं ईद पे? ईद पे नए कपड़े पहनते हूँ अच्छा, और कुर्बानी करते हुए देखता हूँ। अच्छा, डर तो नहीं लगता? नहीं, दादो गोश्त बांधती हैं, वो उनके साथ बस मदद करता हूँ। अच्छा, तो कभी खाल उतारी बकरे की आपने? छुरी पकड़ी, कभी बोटी काटी है? नहीं, क्यों, डर लगता है? नहीं वैसे ही तो करना चाहिए ना, आप अब बड़े हो गए हैं, है ना? थोड़ी सी उलझन सी होती है। अच्छा नहीं, इंशाल्लाह जल्दी आप भी इस कुर्बानी के वो फेस्टिविटी में आ जाएंगे इंशाल्लाह। आपके साथ हैं अम्मार, और अम्मार जो हैं ये आपसे बड़े हैं उम्र में, है ना? ये आप तो ज़रूर ही ज़िबा करते होंगे, है ना? कितने बकरे ज़िबा किए हैं जवान आज तक आपने? मेरे ख्याल से 0। अच्छा, क्यों? क्योंकि ज़्यादा पावर होती है मेरे से। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? बड़ी ईद कैसे मनाते हैं? नॉर्मली ऐसे हर बार मनाते हैं, बस देखते ही हैं। और खेलते भी हैं? हाँ, और खाते भी हैं? हाँ, दादा अब्बू से ईदी मिलती है आपको? कभी कभार मिल जाती है, लेकिन कभी हर ईद पे नहीं मिलती? इनका गम भी हमारे वाला ही है कि दादा अब्बू कुछ बच्चों को ईदी देते हैं, कुछ को भूल जाते हैं। तो पिछले कई सालों से हम भी कभी ले लेते हैं, कभी मांगते रहते हैं, अपना नंबर भी देते हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा, सब कुछ, लेकिन कभी गोश्त आता है, कभी नहीं आता। तो हम अब ये ज़ैनब से पूछेंगे, जो कि इनका नाम जज साहब ने डॉक्टर रखा हुआ है, डॉक्टर ज़ैनब। आप बताएं, आपको ईदी मिलती है? हाँ जी मिलती है, कभी कभार थोड़ी थोड़ी। कभी कभार और थोड़ी थोड़ी। इनका गम मुझसे भी बड़ा है। अच्छा, तो फिर क्या करती हैं उस ईदी का आप? हम पहले संभाल लेते हैं, फिर कभी कभी यूज में आ जाता है। अच्छा, गुड। कपड़े ले लेते हैं नए। और आप आइसक्रीम भी खाती हैं उसकी, हाँ चॉकलेट्स जी। भी, शॉपिंग करते हैं। ईद पे आप क्या करती हैं? हम कुर्बानी करते हैं, जब होती है तो हम देखते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है ईद पे। आपको देखने देते हैं दादा अब्बू? हाँ जी। उनको तो डर लगता है खुद। पता नहीं, हमें तो देखने अच्छा। जब बुल ज़िबा होती है तो हम दादा के कमरे में जाके खिड़की से देखते हैं। जब और दादा छुपे होते हैं, वो नहीं देखते? और जब छोटे छोटे होते हैं तो हम बाहर ही खड़े रहते हैं, तो हम खेलते हैं उनके साथ जो आते हैं। और हमें आपने बहुत भी मज़ा आता बकरे है। को चारा खिलाया? जी हाँ, वैसे एक बुल्ला और 5 बकरे हम उनको खाएंगे और उनको ज़िबा करेंगे और पकाएंगे और खाएंगे, मज़ा बांटेंगे नहीं? बांटेंगे भी। अच्छा। दादों के साथ शॉपर्स बनाते हैं हम हमेशा, और बहुत मज़ा आता है हमें। और मेरा ना रान वाला शॉपर बनाना है आपने, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये प्यारे प्यारे बच्चे ये ईद की खुशियाँ दोबाला कर देते हैं। बल्कि बुज़ुर्ग कहते हैं कि बच्चा तो जंगल में भी हो तो वहाँ भी वो जंगल को मंगल कर देता है। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। नाज़रीन किराम, प्रोफेसर नासिर हमारे साथ हैं, और आपको पता है नासिर बहुत माशाल्लाह आलिम आदमी है, और ये मॉडर्न आलिम है माशाल्लाह। वो जो हमारा एक रवायती सिलसिला है वो नहीं, अपने स्टूडेंट्स को भी दीन इस्लाम के हवाले से कि दीन जो है क़यामत तक के लिए हमारे मसाइल में हमारी रहनुमाई फरमाता है। कोई दुनिया का ऐसा मसला नहीं जिसका हल इस्लाम में ना हो। ये नासिर का ख़ास सब्जेक्ट है। जी नासिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाज़ी साहब क़िबला, आज खुशी के दिन में जो सबसे बड़ी खुशी मुझे हुई वो ये ज़ैदी हाउस देखकर मिली। सुभान अल्लाह। यानी कुर्बानी एक तो ये है ना, जो दहू फ़इन्न हाज़िही सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी किया करो, जिसको हम यौमुन नहर कहते हैं। ये अय्यामुन नहर हैं, खून बहाना। खून बहाना दरअसल ये एक निशानी है उस जज्बे की जो हमारे अंदर मौजूद है। हम जानवर ज़िबा करके ऐलान करते हैं कि अभी हमारे अंदर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो जज्बा जिसके तहत अपने बेटे को उन्होंने लिटा दिया था, वो हमारे अंदर ज़िंदा है। वो जज्बा आज नज़र आया ज़ैदी हाउस में आकर। यानी
اتنی بڑی قربانی واقعتاً یعنی وہ جو قربانی یہ اس کا عملی مینیفیسٹیشن ہے, پریکٹیکل مینیفیسٹیشن. یعنی ایک تو ہے نا کہ یہ ایام النحر میں جو خون بہاتے ہیں یہ ضروری ہے, لیکن یہ ایک وعدہ ہے کہ مولا کریم جب کبھی وقت آیا, جب کبھی موقع ملا, جب کبھی ایسی جگہ آ گئی کہ ہماری قربانی ہمارے جان کی, ہماری مال کی, ہمارے اولاد کی, ہمارا سب کچھ تیرے دین کی خاطر قربان ہوگا, اس کا عملی مظاہرہ زیدی صاحب نے یہ مکان دے کر دیا. سبحان اللہ. یعنی آٹزم کے مریضوں کے لیے اتنی بڑی قربانی شاید بہت بڑی تاریخ ہے, یہ بہت بڑی تاریخ. پاکستان میں ایکسیپشنل ہے, ایکسیپشنل ہے میرے نالج میں کوئی دوسری مثال صاحب. اس گھر کو دیکھا تو میں کاظمی صاحب قبلہ سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, اتنا خوبصورت گھر, اور جنت میں تو اللہ تعالیٰ سے کئی گنا بڑھ کے دے دے گا, جنت کا تو نظارہ ہی اور ہے. لیکن اگر کسی بندے کو جنت میں بھی ایسا ہی مل جائے تو اس کا گزارا چلے گا. بہت خوبصورت گھر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے. انہوں نے بہت بڑی قربانی دی, اور یہ جذبہ, اور یہ میں ایک بات اور کہہ دوں غازی صاحب, یہ سادات کے خون میں بھی ہوتا ہے, سبحان اللہ, جو سچے سید ہوں 24 کیرٹ کے. آپ تو نشانی بتاتے ہیں نا کہ وہ سخی ہوگا, وہ سخی ہوگا. اور دوسرا جو سید ہوگا نا جی اصلی, وہ احسان مند ہوگا. 2 نمبر سید جو ہوگا, آپ اس کے ساتھ نیکی کریں, وہ بالکل سانپ ہوگا, وہ آپ کو ڈسے گا. جو سید علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تو کریم سے نیکی کرے گا وہ اور جھک جائے گا, لئیم سے نیکی کرے گا وہ سرکش ہو جائے گا. میں نے ایسے لوگ دیکھے جو اپنے آپ کو سید 2 نمبر والے جو ہوتے ہیں, جن کے وہ ایک سید اپنے آپ کو لکھنے والا کہہ لیں غازی صاحب یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں 24 کیرٹ کا سید, سیدوں کے تو کوئی کیرٹ نہیں ہوتے. میں نے کہا ہاں جو 47 کے بعد والے ان کا کوئی کیرٹ نہیں ہوتا, باقی تو سلسلہ تو ذہب. یہ جہالت کی بات ہے, جاہل لوگ ہوتے ہیں نا. میں نے کہا یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سید نہیں ہے, جس کو سلسلہ تو ذہب کا ہی نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے. الولد سر لابی, اولاد تو اپنے باپ کے لیے راز ہوتی ہے نا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت, حسنین کریمین کی سخاوت, یہ جو ائمہ اہل بیت اطہار کی سخاوت, وہ نظر آتی ہے ان سادات کے عمل میں. اور امام زید شہید علیہ السلام, ان کی اولاد میں سے یہ زیدی ہاؤس, مجھے تو ان کی یاد آ گئی کہ وہ جب ان کی مبارک لاش, انہوں نے بھی قربانی دی نا غازی صاحب, بہت بڑی اپنے نانا کے دین کی خاطر 313 افراد لے کر میدان میں کھڑے ہو گئے, اور جب شہید ہو گئے اور آپ کو کھجور کے درخت کے ساتھ کئی مہینوں تک لٹکا دیا. خود دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہاکذا تفعلون بولدی. ایک قربانی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دی, اللہ نے ان کا بیٹا بچا لیا تھا آج کے دن کی قربانی, لیکن جو قربانی رسول اللہ نے دی وہ کربلا کی صورت میں, حسنین کریمین, امام حسین علیہ السلام, سارے امام جی, سارے اماموں کی قربانی. اور غازی صاحب دیکھیں بعد کے لوگوں کے لیے تو کوئی حدیث نص ہمارے پاس موجود نہیں ہے نا, امام حسین علیہ السلام تک تو نص موجود ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کی قربانی دیکھ رہے تھے, حدیث صحیح کہتی ہے آقا ان کا سارا دن خون بھی جمع کرتے رہے. تو یہ قربانی دینے والا خاندان قیامت تک, یقیناً یہ بات آپ کی میں تائید کرتا ہوں, جو سخی ہوگا, جو قربانی دینے والا ہوگا, جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والا ہوگا, وہی سید ہوگا, وہی سردار ہوگا. کاظمی صاحب سچا سید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 2 سید ہم ساتھ لے کے عید منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبول فرمائے کہ ہم نے ان کی اولاد پاک جو ہے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے. اور تیسرے سید کے گھر میں عید منا رہے ہیں, اور تیسرے سید کے گھر میں. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے جی. واہ جی واہ. جی جی غازی صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک, بہت بہت تمام سکالرز کو یہاں پہ عید مبارک, پوری قوم کو دے دیں, پوری قوم کو بھی عید مبارک. بالکل. اور میں ضرور یہ کہوں گا کہ سادات کو اللہ اہل کر دے جس طرح آپ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. اللہ ان کو یہ کیپیسٹی دے کہ وہ واقعی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چل سکیں. تو قبلہ غازی صاحب, میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تھوڑی آپ سے بھی کوئی ڈائیلاگ ہونا چاہیے. آپ عید کیسے مناتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ میرا کوشچن جو ہے نا وہ پوچھ لیا ہے. میں نے سوچا ہوا تھا کہ آج پوچھنا ہی پوچھنا ہے کہ یہ آج تک چھری چلائی کسی بکرے کی گردن پہ نہیں, لیکن لوگوں پہ, بکروں پہ نہیں. مطلب یہ سوال کا بھی غازی صاحب ایک تو جواب بتا کریں, دوسرا میں آڈینس کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دین کے اندر یہ جو فیسٹیوٹی ہے نا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. سیلیبریشن, گپ شپ, آپ کی سوشلائزیشن, یہ بھی دین کا ہی پارٹ ہے. سرکار جعلی اسٹائل ہوتا ہے ایسے کر کے بیٹھنا, یہ وہ, یہ جو ڈرائینس ہے اس سے باہر نکلنا چاہیے.
تو یہ عید خاص طور پہ ایک ایسا اوکیزن ہے جس پہ آپ گپ شپ کریں, سوشلائز کریں, یہ سماجی رابطے کریں, اور اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں. اگر آپ فیسٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں, جہاں پہ دیگر اچھی باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں کہ جی ہم نے جیسے ڈاکٹر عمران مرتضیٰ صاحب, بہت زبردست کنٹریبیوشن ان کی فاؤنٹین ہاؤس کی, کہ یہ ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں جن لوگ جو انفارچونیٹ ہیں, جو انپریولیجڈ ہیں, اور اس آج کے دن ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. بالکل بالکل. اور تو یہ عید ایک ایسی وہ ہے کہ اس میں ڈرائی بھی نہیں, آپ گپ شپ بھی کریں, کوئی ایسی بات نہیں, ہیومر بھی ہے. تو آپ بتائیں غازی صاحب, اب کیسی عید گزر رہی ہے آپ کی؟ اور گھر میں جیسے اسامہ غازی صاحب بھی ہیں, 2 بڑے اینکرز پاکستان کے, تو کیسی عید ہوتی ہے, ذرا شیئر کریں نا سر. ہماری جو بڑی عید ہے نا شاہ صاحب, وہ تو اس طرح ہوتی ہے کہ نماز عید پڑھی, میں تو اٹھتا ہوں سحری کے وقت, اللہ کا توفیق ہوتی ہے, اپنی جو بھی میری ڈیوٹیز بزرگوں نے لگائی ہے وہ ساری کر کے پھر میں اصولی چائے پیتا ہوں اور 1 سیب صرف کھاتا ہوں. یہی میرا ناشتہ ہوتا ہے ڈیلی. پھر میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب میں واپس آتا ہوں تو سچی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کیا, میں کمزور آدمی اس معاملے میں. یہ راز میں اگلوانا چاہ رہی تو وہ تھی. میں اپنا کھڑا ہوتا ہوں تو اسامہ صاحب اور انس صاحب, بیرسٹر صاحب میرا تیسرا بیٹا, وہ بھی میری طرح کا, وہ بھی نہیں کرتا. ہم کھڑے ہوتے ہیں, تکبیرات پڑھتے ہیں اور ساری میں تلاوت کرتا ہوں. پھر وہ ذبح کرتے ہیں جو بھی بکرے اور ہم نے منگوائے ہوئے ہیں, بھول وغیرہ, یہ سارے کر کے اس کے بعد یہ چھوٹی بچے جو ہمارے یہ پیکٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں گوشت کے, جو بانٹنا ہوتا ہے فلاں. میں پھر اپنی کتابیں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں اور صرف کھانے کی وقت میں ٹیبل پہ آتا ہوں. یعنی آپ عید والے دن بھی پڑھتے رہتے ہیں؟ میں اس دن بھی پڑھتا رہتا ہوں. میں نے زندگی میں کوئی دن جب میں بہت زیادہ علیل ہو گیا, بیمار زندگی میں ایسی آئیں, وہ تو میں نے چھوڑا ہوگا. اس کے علاوہ میں نے اپنی شادی کے دن بھی اپنی کتابیں پڑھی رات. ایک اور چیز جو میں, غازی صاحب شاید خود نہ بتائیں, میں ان کے حوالے سے جو مجھے بہت انسپائر کرتی ہے, بزرگوں کی کئی باتیں ہیں کہ وہ جب آپ عملاً دیکھتے ہیں تو پھر آپ بھی ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں. اس دن میں اپنے والدین کو بہت یاد کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا. جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, ایک جو ان کے لیے قربانی کا بھی ایک تصور ہے کہ ان کے نام سے قربانی پیش کی جاتی ہے, ان کو ان کی قبروں پر جایا جاتا ہے, ان کی نیکیوں کو یاد کیا جاتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ قبلہ غازی صاحب اپنے والدین کو اس دن بہت یاد کر کے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام اور جو سب کرتے سے اچھا ہمارا جانور ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دیتے ہیں قربانی, سالہ سال سے. بڑی خوبصورت نمبر 1 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی جو ہے, جو بیسٹ بکرا ہوگا سارے میں سے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر سال, ماشاءاللہ, اور پھر اپنے والدین کے لیے. ماشاءاللہ. تو یہ اللہ کی توفیق ہے جی, بندہ کیا کر سکتا ہے ورنہ. جی مجھے قبلہ غازی صاحب وہ ایک روایت یاد آئی کہ حجۃ الوداع کے اوپر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کیملز کو ذبح فرمایا تھا, واہ واہ, اور 70 جو تھے خود آپ نے چھری چلائی تھی, 63 جی, اور 37 پھر حضرت علی المرتضیٰ کو کہا تھا. تو یہ بھی ایک میں نے کہا ایک انٹرسٹنگ ہے کہ حضرت علی اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی بھی بعد میں اپنی زندگی میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک اینیمل بالکل, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے قربانی ہمیشہ کرتے تھے تاکہ غریب جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو قربانی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گے ان کے لیے قربانی. ناظرین, آپ کو معلوم ہے کہ آج ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے, تو یہ 2 گھنٹے پہ مشتمل ہے. پہلے گھنٹے کا وقت ختم ہو رہا ہے اور خبروں کا وقت ہو رہا ہے, بہت مختصر وقفہ ہوگا, خبروں کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب جو ہمارے ننے مہمان ہیں ان سے پروفیسر نورید کوئی بات کرنا چاہتی ہیں. جی ہمارے بچوں نے سوئیاں کھائی ہوئی ہیں, حلوہ پوری کھائی ہے, انہوں نے حلوہ کھایا ہے, بہت سارے مزے کیے ہیں. تو ابھی ہم جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کا کیا کھانے کا جی چاہ رہا ہے. بڑی عید ہے, کھانے پینے کی بات چیت ہے, اور بچے ہمارے ساتھ ہیں جو کہ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. مٹھائیاں, کیک, برگر, سب کچھ کھایا جاتا ہے, لیکن آج تو یہ کیا کھانے والے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے بیٹے ہیں سید محمد احمد, اور یہ ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب, اور ہماری بہن عائشہ کے یہ صاحبزادے ہیں اکلوتے لاڈلے. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بڑی عید پہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹے؟ میں ٹھیک. عید مبارک آپ کو. خیر مبارک. آپ تو بہت ساری گائیں اور بکرے اور وہ سب چیزیں دیکھتے ہیں, تو کیسا لگتا ہے بڑی عید پہ, اور کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ جی مجھے عید پہ نہاری اور بریانی کھانا بہت پسند ہے. واو, کیا بات ہے. اور آپ خود بھی تلتے ہیں ان کو, فرائی کرتے ہیں چیزیں, باربیکیو؟ کچھ نہیں. او ہو, تو ذبح تو کر لیتے ہوں گے نا؟ نہیں. گوشت بھی نہیں بنا لیتے؟
नहीं। बांट लेते हैं? हाँ, बांट। वो तो अम्मी अब्बा ने सिखा ही दिया है बांटना। शाबाश। और खाने में और क्या क्या पसंद है आपको गोश्त के अलावा? गोश्त के अलावा बर्गर्स। बर्गर्स। ये हमारा बच्चा पार्टी जो है, तो बड़ी ईद पे क्या मैसेज देंगे? आपकी अम्मी अब्बा ने तो बहुत प्रैक्टिकली कई सालों कई दिहाइयों से मैसेजेस शुरू किए हुए हैं, आप क्या मैसेज क्या देंगे बच्चों को? यही कि बकरा ईद पे ज़्यादा परेशान ना करें। अच्छा जी, बकरा ईद पे ज़्यादा परेशान ना करें, इनका मतलब है गंद गलियों में ना फैलाएं, सफाई का ख्याल रखें, है ना? बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारे साथ हैं प्रोफेसर। आप परेशान हो रहे होंगे कि ये बच्चे हैं और ये प्रोफेसर कह रही है। प्रोफेसर फातिमा है इनका नाम, इनके दादा ने प्रोफेसर रखा है, और इनसे बात करते हैं कि ये बड़ी ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप इतनी प्यारी क्यों हैं? अल्लाह ताला ने है। ओह स्वीट। तो अच्छा ये बताएं कि आप जब मुझे नाम बताती हैं आप सबको कहती हैं आप प्रोफेसर हैं? जी। किसको पढ़ाती हैं? मुझे आपने पढ़ाया था कोविड में कि हाथों को कैसे धोना है ना? याद आया आपको? तो आज ईद कैसे मना रही हैं आप? अच्छी। चूड़ियाँ पहनी हैं आपने? मैंने तो पहनी है। अच्छा, तो पिन्ने तो लगाई है ना, और वो मेरे पास है ही नहीं है। तो बड़ी ईद पे आप क्या खाती हैं? खीर खाती हूँ। गुड। और सेमियाँ। अच्छा, और क्या अच्छा लगता है? गोश्त। लड़ाई करती हैं आपी से? ये आपी हैं इनकी जी, डॉक्टर ज़ैनब इनकी आपी हैं। कौन ज़्यादा आप में से एक दूसरे से नाराज़ होता है, आप या आपी? ये दोनों वाले। गुड। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार से रहती हैं, नाराज़ नहीं होती। अच्छा, राहिमा आपके साथ हैं। राहिमा उसामा गाजी साहब की शहज़ादी हैं, और पता नहीं क्यों गाजी साहब ने इनका नाम पठानी रखा हुआ है, तो अब ये शक्ल से तो वाकई पठानी लगती हैं। तो गोश्त भी पठानों की तरह खाती हैं आप? आप सारों को ईद मुबारक कहूँगी। खैर मुबारक, खैर मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो। ये ईद मुझे बहुत इस ईद पे मुझे फैमिली के साथ मतलब मज़ा आता है। हम ये ईद पे हम दादों के साथ गोश्त बांटते हैं और जिस बकरा ज़िबा होते हुए देखते हैं, और हमारे दादा भी हमारे साथ देखते हैं। अच्छा, बकरा दादा ज़िबा देखने होते हुए। वालों में है? हाँ जी। और सिर्फ जी, और दादा भी अल्लाह अकबर मतलब कहते हैं और कुछ पढ़ते अच्छा, हैं, और हम सारे देख रहे होते हैं, दादा डरते नहीं हैं। तो जो मामा पकवा रही होती हैं, खाने पका रही होती हैं, आप उनकी हेल्प करती हैं? जी, कभी कभी जैसे बर्तन रख लेते हैं हम। जैसे फ्राई कर लेना, हाँ जी, जैसे कर कबाब लेते हैं। बना जी। लेना, है ना? और हमें दादा, ये मुझे दादा की बहुत अच्छी बात लगती है, दादा हमें इक्वल ईदी बांटते हैं, और वाह। इस ईद पे भी दादा हमें पैसे देते हैं। चले, हम भी उम्मीद रखते हैं कि इक्वल हमें भी ईदी दादा के आप जब देंगे आपको तो हमें भी ईदी मिलेगी। थैंक यू। आपके साथ हैं हादिया, और हादिया से पूछते हैं इतना प्यारा ड्रेस इन्होंने लिया कहाँ से है? हादिया, आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। और ये इतने प्यारे प्यारे कपड़े आपने कहाँ से लिए हैं? मुझे भी बताएं, मैंने भी लेने हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये तो। मेरी मम्मा लेकर आई थी। वाह, गुड। अच्छा, आप बताएं ईद कैसे मनाती हैं? हम लोग ईद काफ़ी अच्छी मनाते हैं। सबसे पहले हम लोग जब बकरे ज़िबा करते हैं, हम लोग उनके 3 हिस्से बनाते हैं। अच्छा। हमारे दादा और दादो हमें गोश्त रखने नहीं देते हैं, घर पे थोड़ा सा रख के सारा गरीबों को बांट देते हैं। क्या और बात है, रिश्तेदारों को क्लैपिंग, बांट इस पे देते हैं। तालियां बजाएं भाई सब लोग। और ये देखिए, ये इनके घर की बड़ी बच्ची है बच्चों में, और इसको ये शऊर अभी, ये माशाल्लाह शी इज़ 10+, तो इसको अभी ये शऊर है कि क्या गोश्त की तकसीम का तरीक़ाकार और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या तरीका इस्लाम ने बताया कि 3 हिस्से करते हैं और सारा बांट देते हैं। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, तो आप रोटियां तो पका लेती हैं ना? नहीं, फिर पाए तो बना लेती होंगी। सिरी भी नहीं बना सकती, निहारी भी नहीं पका सकती, बिरयानी भी नहीं? नहीं। तो फिर क्या पका सकती हैं अभी? अंडा। अंडा। स्वीट, ये बहुत छोटी है अभी। शाबाश, आप सबको बहुत ईद मुबारक हो। एक दफ़ा सब बच्चों के लिए ढेर सारी तालियां, और सबको मेरे साथ मिलके बोले ईद मुबारक। ईद मुबारक। जी, सब बच्चों को इन बच्चों की तरफ से ईद मुबारक हो। नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ फाउंटेन हाउस के वो डायरेक्टर हैं जिनका शोबा है ये जो ख्वाजा सरा होते हैं। ख्वाजा सराओं की बड़ी तकलीफ़ दे हालत सी पाकिस्तान में, आपको पता है कि किसी के घर जाके नाच गाना, अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए, या सड़कों पे भीख मांगते थे, और उनकी हालत इतनी मिज़रेबल होती थी कि नाउज़ुबिल्लाह उनको इंसान ही नहीं समझा जाता था। घर वाले भी उनको निकाल देते थे, मुआशरा भी उनको धत्कारता था।
تو فاؤنٹین ہاؤس نے ان کے لیے ایک الگ شعبہ قائم کیا, بڑا رسپیکٹیبل. وہاں وہ کیا کیا کرتے ہیں, ان کو کس طرح مصروف کرتے ہیں, اور ان کو ذمہ دار شہری کس طرح بنایا. آج ہم اشرف صاحب سے بات کرتے ہیں. جی اشرف صاحب بتائیے کتنے آپ کے پاس ہیں ٹوٹل؟ السلام علیکم. میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. جیسا کہ ابھی آپ اس پروگرام کے بارے میں بتا رہے تھے, تو اس وقت ہمارے پاس اخوت اور فاؤنٹین ہاؤس کے تھرو پورے پاکستان میں تو 2000 سے زیادہ خواجہ سرا ایسے جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے اور وہ ان کے لیے کوئی بھی ارننگ سپورٹ نہیں ہے. تو فاؤنٹین ہاؤس میں ہمارے پاس 1000 پلس جو ہیں خواجہ سرا جن کو ہم دیکھتے ہیں, جو سارا سال ہمارے پاس آتے ہیں. مہینے میں ایک بار ہم ان کو وظیفہ دیتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ سارا دن گزارتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں ہمارے ساتھ. ہم ان کی فزیکل کنڈیشن کوئی بھی ایسی مسئلہ ہو تو ہم ان کو میڈیکیشن بھی کرتے ہیں. اور خاص طور پر عیدین کے موقع پر, جیسا کہ عید الفطر تھی, ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم ان سب کو کپڑے بھی دیں عید الفطر پہ بھی. اور جیسا کہ آج عید الاضحیٰ ہے تو آج بھی ہمارے خواجہ سرا ہم نے ان کو ڈیزرونگ ہیں, کیونکہ وہ بہت ڈیزرونگ کمیونٹی ہے. ہم نے ان کو کپڑے وغیرہ اسٹائپینڈ جو منتھلی دیتے ہیں وہ, اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو سب کو آفر کیا ہے کہ وہ عید کے دن ہمارے ساتھ آج کا دن گزاریں. ٹوٹل کتنے آپ کے پاس مستقل ہیں اور کتنے جو ہے وہ آتے ہیں اور وظیفہ؟ ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ مستقل رجسٹریشن تو تھاؤزنڈس میں ہے, لیکن جو مستقل اٹینڈنس ہماری ہوتی ہے وہ مور دین 1000 ہے. تو ہم نے ان سب کو ایک اوپن انویٹیشن دیا ہے کہ وہ عید کا دن ہمارے ساتھ آج کا گزاریں, ہمارے ساتھ ناشتہ کریں, ہمارے ساتھ وہ سارا دن رہیں, اور پھر انشاءاللہ الحمدللہ جو ان کے حصے کا گوشت ہے وہ بھی ہم ان کی خدمت جتنی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم ان کی کرتے ہیں. تو اس طرح سے وہ بہت اس ایک دن کو ہمارے ممبرز کے ساتھ, جو ہمارے فاؤنٹین ہاؤس کے پیشنٹس ہیں جن کو ہم ممبرز کہتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا بھی ایک خوبصورت دن وہ عید کا. واقعی وہ جب ہمارے پاس سے ہو کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آج عید کا دن گزار کے جا رہے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر رافعہ, ناظرین کرام میں ایک بات بتا دوں, ڈاکٹر رافعہ میری صوفی بہن ہیں. یہ شاید دیکھنے میں تو جس طرح بڑی سینئر پروفیسر ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, لیکن اس کے اندر ایک صوفی چھپا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مریضوں کا علاج جو ہے قصیدہ بردہ سے بھی کرتی ہیں اور درود تاج شریف سے بھی کرتی ہیں, اور پریکٹیکل کئی سینکڑوں مریض ہیں جن کو شفا بھی ہوئی ہے. تو یہ ہماری بہن جو ہے, ان سے میں نے یہ پوچھنا ہے, یہ جب محروم طبقات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے محروم لوگ, ان کی جب آدمی ہیلپ کرتا ہے اور ان کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے عید کے دن, اس سے کیا اس کی انر فیلنگ کیا ہوتی ہے اور بندے کو نفسیاتی طور پہ کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ جی غازی صاحب, آپ نے بہت ہی اچھی بات کی. عید پہ قربانی جو ہے, جیسے ابھی وقت کی قربانی کی بات کر رہے تھے, ان لوگوں کو جب ہم وقت دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ جب ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, تو ان کی جو عزت نفس ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, سیلف اسٹیم بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی ہم خواجہ سرا کی بات کر رہے تھے, یا ہم ایسے بچوں کی جن کے اندر کسی نہ کسی طرح کی معذوری ہوتی ہے, فزیکل یا سائیکولوجیکل ڈسیبلٹی, تو جب ان کو ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ ان کو ٹائم دیتے ہیں, تو ان کا سیلف کانسیپٹ اپنے بارے میں بہت اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بہت سی بیماریاں جیسے کہ ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, یا آپ پینک اٹیکس ہیں, یا کوئی اس قسم کی جو بھی بیماریاں ہیں, وہ ان جب آپ کا وقت مل رہا ہوتا ہے, آپ کی توجہ مل رہی ہوتی ہے, تو وہ آٹومیٹکلی اس میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. جتنے بھی نیگیٹو ایموشنز ہوتے ہیں, غصہ, جیسے کہ بچے جو کہ آٹسٹک بچوں میں جیسے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے. آٹزم میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے اندر ایموشنل ریگولیشن نہیں ہوتی. اگر وہ کوئی ایک کام کر رہے ہیں تو اسی کو کرتے جائیں گے, وہ آئی کانٹیکٹ نہیں مینٹین کرتے, وہ اتنی جلدی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. تو ایسے بچوں کو اگر فزیکلی بھی اسٹیمولیٹ کیا جائے یا ہاتھ لگایا جائے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے. تو اگر ہم ایسے بچوں کا یہاں ادارہ کھول رہے ہیں زیدی ہاؤس میں, تو اس سے بڑھ کر کوئی انسانیت کی خدمت ہو ہی نہیں سکتی, اور اس سے بڑھ کر کوئی قربانی نہیں ہو سکتی میرا خیال میں, کہ جو شخص اپنے لیے آخرت کا اتنا مقام پیدا کر لے اپنی زندگی میں, تو ایسے بچوں کے لیے بھی جب وہ اور بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, یا جب ہم اکثر ہم جب اسٹوڈنٹ بھی تھے تو ہم فاؤنٹین ہاؤس جایا کرتے تھے اور عید جو ہے وہ وہاں منایا کرتے تھے, یا ہم مینٹل ہاسپٹل میں جا کے ان پیشنٹس کے ساتھ مناتے تھے, تو ان پیشنٹس کو واقعی اس عید کی امپورٹنس کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس سے ان کو وہ خوشی ملتی ہے جو کہ وہ سارا سال نہیں وہ خوشی شاید ان کو اس طرح مل سکتی کہ ہم انہیں کہہ دیں کہ پیشنٹ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فاؤنٹین ہاؤس میں بھی ہم ان کو پیشنٹ نہیں کہتے, ہم
ہم ان لوگوں کو ممبر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ممبر ہیں. ممبر وہ ہوتا ہے جو کہ ایک شخص جو کہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. پیشنٹ کو ہم اگر لیبل کر دیں, ٹیگ کر دیں, تو وہ شخص ہوگا جس سے آپ امید نہیں رکھتے کہ وہ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکے. اس میں شامل کرتے ہیں ایکٹیویٹیز میں بھی. ایگزیکٹلی. اور جتنی سوشلائزیشن ہوگی, کیونکہ انسان ایک سوشل کہہ لیں کہ اینیمل بھی ہے, جتنا سوشلائز کرے گا اتنی جو ہے ان کی ویل بینگ بڑھے گی, ان کی کوالٹی آف لائف بڑھے گی, ان کے اندر جو اسٹریس کو ریڈیوس کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت بڑھتی جاتی ہے, اور ان کی فزیکل اور سائیکولوجیکل جو ہیلتھ ہے وہ امپروو ہونی شروع ہو جاتی ہے. پروفیسر عائشہ کو دیں. جی عائشہ, ایک راحت ہوتی ہے مثلا ان لوگوں کی جب آپ خدمت کرتی ہیں, اور ظاہر آپ وہاں انچارج ہیں ایڈمنسٹریشن کی ساری, تو پھر ایک خاص اندر راحت ہوتی ہے. جی الحمدللہ, بہت ہی خوبصورت سوال ہے. جو بھی آپ کے توسط سے سن رہے ہیں آج اس پروگرام کو, میں ضرور ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ جو راحت یا جو خوشی ان کے چہروں پہ خوشی آنے کے بعد یا ان کی بات سننے کے بعد ہمیں ملتی ہے, اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ جب دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی ڈاکٹر عافیہ رفیق صاحبہ فرما رہی تھی, بالکل درست کہا انہوں نے, ہم نے دیکھا کہ توجہ دینے سے, بات سننے سے, ان کے ساتھ آ کے بیٹھنے سے, آپ کے جیسے آج آپ یہاں پر آ کے تو ان کے ساتھ آج آپ نے ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں, تو ایسا بھی ہوا کہ 15 سال خاموش رہنے والی خاتون نے بات کی. 15 سال 15 سال خاموش رہنے والی خاتون نے بات کی, اور پہلی بات کیا کی, ایک بچپن کا گانا سنایا. تو ایک پلیٹ فارم ہے آف کورس, جیسے ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ جب ہم انہیں مسلسل سوشلائز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کی بات سنتے ہیں, اور ان کی سیلف اسٹیم بیٹر ہوتی ہے, وہ ممبر ہیں, وہ ساتھ کام کرتے ہیں, وہ ہمارے پارٹنرز ہیں, دے آر کلب ہاؤس ممبرس, وہ ہمارے بیچ میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی, وہ کام کرتے ہیں. مینی آف دیم آر ناؤ ورکنگ ایز امپلائیز آف فاؤنٹین ہاؤس, تو وہ امپلائیز بن چکے ہیں, کام کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو خاص خوبصورت بات ہے فاؤنٹین ہاؤس کی, وہ یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی شیئرنگ کی وجہ سے بہت اپ لفٹڈ اور ہائی فیل کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ٹینشنز تو بہت دور کی بات ہے, جو اچھی فیلنگز ہمیں آتی ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا, اس اچھی فیلنگز میں, اور پھر عید کی خاص طور پہ جیسے آج ہے تو اور اضافہ ہو جاتا ہے, وہ بہت اچھا لگتا ہے. پروفیسر عائشہ. ناظرین کرام, بہت مختصر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ ہماری آج کی پر نور اور خوشیوں بھری جو محفل ہے یہ جاری رہے گی. ویلکم بیک. پروفیسر نورید, مجھ سے تو بہت پوچھا آپ نے زوردار طریقے سے, آپ عید کیسے گزارتے ہیں, تو آپ بتا دیں مختصر کے کیسے گزارتے ہیں. بس بڑی عید پہ گھر میں جب قربانی ہوتی ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سارا کام اپنے ہاتھ سے کروں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی کے پاس آ کے کھڑے ہونے کی موٹیویشن دیا کرتے تھے. تو اسی طرح پاس کھڑے ہو کے ذبح کروانا, پھر وہ اس کو گوشت بننا, اور ہم کبھی کسائی ہائر نہیں کرتے. میرے بیٹے, میرے ہسبینڈ, میرے بھائی, میرے والد صاحب, ہم خود ہی جو ہے مرد وہ ذبح کرتے ہیں. اور آپ میاں کسائی ہیں. جی یہ جملہ معترضہ ہے, اور یہ ہر شوہر پہ فٹ ہو سکتا ہے, اس لیے اس کو نہ بولا جائے. میں آپ کی اجازت سے عائشہ جو بات کر رہی تھی, میں اس بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. قبلہ, شروع میں آپ نے جس واقعے کا تذکرہ کیا حضرت سری سقطی رحمہ اللہ کے حوالے سے, تو وہ اس کی جو کلوزنگ ہے اس پہ میں نے پڑھا کہ جب وہ کھجوریں چن رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں چنتا ہوں اور آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس بچے کو لے جاؤں اور میں اس کو نئے کپڑے دلواؤں, اور وہ اخروٹ کی اس نے فرمائش کی کہ میں کھلاؤں. پھر وہ لے گئے حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ. تو وہ جو ملتا کیا ہے نا, اس کا جواب جو انہوں نے دیا ایک جملے میں, وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بچے کو, وہ یتیم بچہ تھا, اور اس کو خوش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سال ہا سال سے میرے اندر کی اس جو ایک ظلمت کا ایک شائبہ تھا اس کو بھی ختم کر کے اتنا نور بھر دیا کہ میں اپنے آپ کو اسپریچولی اتنا زیادہ ہائی فیل کر رہا تھا کہ اس سے پہلے میری وہ روحانی کیفیت بھی نہیں تھی. جی سید مرتضیٰ صاحب, میں اس لیے ولی اللہ ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو کہ کامل ولی ہو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور ولی کی یہ نشانی نہیں ہوتی کہ جی وہ اس سے بہت بڑا پگڑ باندھا ہوتا ہے اور اس سے رنگ برنگے جو ہے کام کیے ہوئے جبے پہنے ہوتے ہیں, فلاں ہوتا ہے. وہ تو ڈرامے بازی ہوتی ہے, وہ تو ڈراموں میں اچھے لگتے ہیں. اس طرح کا پہلے ہوا. آپ جس طرح خدمت کر رہے ہیں, میں نے آپ کو کبھی
غصے میں نہیں دیکھا. آپ اتنے مریضوں کو روز ڈیل کرتے ہیں اور ظاہر ہے وہ ذہنی معذور ان میں بھی ہوتے ہیں, اس کے باوجود آپ کا حوصلہ ہر وقت اسمائل, تو یہ کیا بات ہے؟ کوئی راز بتائیں لوگوں کو. الحمدللہ سر, ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا سر. یہ میں لاسٹ 20 سال سے ہم دونوں عیدیں اور خاص طور پہ یہ بڑی عید ہم فاؤنٹین ہاؤس میں مناتے ہیں سر. سبحان اللہ. اور ایسی ایسی باتیں وہاں پتہ چلتی ہیں کہ دیکھیے کوئی 15 سال سے, کوئی 20 سال سے, کوئی 25 سال سے وہ ماں, وہ بیٹے, وہ بیٹیاں, وہ بہنیں وہ عید گھر نہیں مناتے, تو کیسے غصہ آئے سر. ایسی باتیں پتہ چلتی ہے, کیسے نظر آ کے اوپر اٹھیں ہماری کہ جب ایسے ایسے واقعات سننے کو موقع ملے کہ وہ ترسے کہ میں ایک نظر دیکھوں اپنے بچے کو, ایک نظر, ماں کہتے ایک نظر دیکھوں, بہن کہتی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا آج کا دن. ہاں اس کے باوجود کہ ہم ان کے لیے چوڑیاں, ان کے لیے مہندی, ان کے لیے نئے کپڑے, آج آپ زیدی ہاؤس میں منا رہے ہیں, لیکن آپ نے پہلے ایک عید فاؤنٹین ہاؤس میں منائی تھی. آج وہاں پہ ہماری ایگزیکٹو کمیٹی پوری موجود ہے, اور وہ سارے ڈاکٹر امجد ثاقب سے لے کے ساری ایگزیکٹو کمیٹی, سارا اسٹاف ممبر بہترین سیلیبریٹ کر رہے ہیں, بہترین کھانے کھلا رہے ہیں, شیر خورمے سے لے کے اور بریانی اور تکوں سے لے کے ہر چیز اویلیبل ہے. ہمارا ممبر خواہش کرتا ہے, جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ممبر ہم کیوں کہتے ہیں ان کو, وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو, کہ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ بھائی مجھے اونٹ کی قربانی کرنی ہے سر. ہم نے اونٹ کی قربانی کی اس کے لیے, ہم نے اونٹ کے لیے پیسے جمع کیے, تو ہم اس کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں, لیکن وہ دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے. وہ سب کچھ کرنے کے باوجود دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ نہیں آتے سر. پھر کیسے غصہ کریں سر. تو یہ ساری چیزیں صحبت کا اثر ہے. آپ کے بچوں نے, آپ کے پوتوں نے ابھی بتایا کہ دادا ابو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, دادا ابو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, دادی امی بانٹتی ہیں, ہماری ذمہ داری ہے تھیلیاں بنانے. ہم لرن کرتے ہیں ان سے, ہم لرن کرتے ہیں ان مریضوں سے کہ دیکھیں بھائی غصے کا نتیجہ کیا ہوا کہ بیوی کو چھوڑ کے چلا گیا, غصے کا نتیجہ کیا ہوا کہ جناب علی شوہر جو ہے وہ ملنے نہیں آتا. تو یہ میسیج ہے سر آج کا کہ یہ بات سمجھ لیں. ایک بات بڑی خوبصورت زیدی ہاؤس کے حوالے سے میں کر دوں, یہ بیٹھی ہے میری بیگم صاحبہ عائشہ, انہوں نے بڑی اچھی عمدہ ایک دن بات کی, ہم دونوں باہر کھڑے ہوئے تھے کہ زیدی صاحب نے بہت بڑا کام کیا, تو اس نے آگے سے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا کہ زیدی صاحب نے بڑا سمجھداری کا کام کیا, اور زیدی صاحب بہت سمجھدار آدمی ہیں. دنیا میں انہوں نے یہ گھر اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے ڈونیٹ کر دیا کہ جو مسائل کا شکار ہیں, آٹزم کا شکار ہیں, اور یہ پورا گھر اسی صورت میں جنت میں لے کے جا رہے ہیں. واہ واہ واہ, یہ کتنے سمجھدار آدمی ہیں, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا, اور یہ بڑا سمجھداری کا سوچا سمجھا ہوا ڈیسیجن تھا. تو یہ کام ہے. تو سر ہماری زندگیوں میں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرتے ہیں, اور ہم ایسے بڑے ولی اللہ کے نزدیک لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں اپنے چیئرمین صاحب کو جانتا ہوں جو زمین پہ بیٹھتے ہیں, میں آپ کو دیکھتا ہوں. میں ابھی پروفیسر صاحب سے ذکر کر رہا تھا کہ ہماری یہ بلیسنگ ہے, اور ینگ بچوں کو ہمیشہ یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایسے اچھے لوگ وہ ڈھونڈیں, خود ڈھونڈیں, ان کی صحبت اختیار کریں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کا موقع دیا کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا, تو میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. میں ہمیشہ شکر کرتا رہتا ہوں کہ ایسا کام کا موقع ملا, نہیں تو یہ دنیا ہر وقت پیسے کے چکر میں, جاہ و جلال اور سیٹ کے چکر میں, نوکریاں, عہدے اور اس طرح گاڑیوں, گھروں کے چکروں میں, کہاں تو گھر بنانے پہ لڑائی ہو رہی ہے اور کہاں دینے پہ لڑائی ہو رہی ہے کہ وہ دینا چاہتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں. آپ کیسا موقع مل گیا سر. دیکھیں تو سر میں آج کے دن کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے یہ ریکویسٹ ہے, کیونکہ میں ایک ایسے ادارے میں کام کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا کیسا رویہ ہے. آج اپنے اس رشتہ دار کے پاس جائیں جس سے آپ نے رشتہ توڑا ہوا ہے. آج اس رشتہ دار کے لیے ڈبل گوشت لے کے جائیں. اگر آپ اس کو 1 کلو دیتے ہیں تو 2 کلو لے کے جائیں. آج اس رشتہ دار, اور بہن بھائی, پہلے رشتہ داروں کے بعد, اس کے بعد پڑوسی, اس کے بعد کسی اور کا باری آتی ہے, کیونکہ ہم نے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا سر اپنے. تھینک یو ویری مچ. بکر اللہ کردن حسن. واہ واہ واہ. ویسے مجھے تو ان کی ساری باتیں ڈاکٹر صاحب جب بات کر رہے تھے حضرت ابو الدرداء یاد آ رہے تھے. باغ, وہ کھجوروں کا باغ, 600 درخت. واہ واہ. جب اللہ کی راہ میں دے دیے, اندر نہریں بہ رہی ہیں, بیوی بچے اندر بیٹھے ہیں, باہر سے آواز دے دی,
آ جاؤ میں نے یہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہوا ہے. تو اللہ کو تو جب کوئی دیتا ہے تو پھر سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں کہ ان کے پاس بڑے بڑے تاجر آ گئے. انہوں نے کہا اتنی ہم آفر دیتے ہیں سارے مال کی, فرمایا اس سے زیادہ کی آفر ہو چکی ہے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, ڈبل کر دیا. انہوں نے کہا اس سے زیادہ کی آفر ہو گئی ہے. 3 گنا کر دیا. انہوں نے کہا اس سے زیادہ کی آفر ہو چکی ہے. وہ سارے ایک سائڈ میں, انہوں نے کہا بلیک میل کر رہا ہے, ابن عفان بلیک میل کر رہا ہے. اتنی بڑی آفر, مدینہ کے سب سے بڑے, مدینے کے سب سے بڑے تاجر تو ہم بیٹھے ہیں, ہم سے بڑی آفر دینے والا ہے کوئی نہیں. انہوں نے آگے کہا ابن عفان اتنی بڑی آفر کوئی نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ جس نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, 10 گنا کی آفر, اور خرچ کرنے والے کے لیے 700 گنا سے بڑھ کر کی آفر ہے. جب میرے پاس اتنی بڑی آفر ہے تو میں تھوڑے, فرمایا میں سارے کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. تو یہ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے, اللہ رب العزت پوچھے گا کل قیامت کو, سوال ہو جائے گا, رب ذوالجلال پوچھے گا ان عبدی فلان قد مرض ولم عدتہ. اللہ تعالیٰ پہلے پوچھیں گے نا بندے سے کہ میرے بندے میں بیمار تھا, تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ وہ ہاں بھوکا تھا تو کھانا نہیں کھلایا. وہ عرض کرے کہ یا اللہ تعالیٰ کیفا مرضت وانت رب العالمین, میرے مولا تو تمام جہانوں کا رب ہے, تو کیسے بیمار ہوا؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, لو عدتہ لوجدتنی عندہ, اگر تم اس کی عیادت کرتے مجھے وہاں پاتے. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ تو اللہ کے ساتھ عید گزارتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کبھی کسی مریض کے سرانے ہوتا ہے, اللہ کبھی کسی پیاسے کے پاس ملتا ہے, اللہ کبھی کسی بھوکے کے پاس ملتا ہے. اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں, حرم میں جاتے ہیں, وہاں بھی ملتا ہے. لیکن اگر اپنے پڑوس میں کسی کو بھوکا چھوڑ کے حرم چلے جائیں خدا نہیں ملتا. جی کاظمی صاحب, جلدی تو وہ ملتا ہے, زیادہ جلدی تو ملتا ہے بندے, اس کے بندے کے پاس ہوتا ہے. بے شک بے شک. قبلہ غازی صاحب, یہ جو مشہور حدیث جبریل ہے جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا تذکرہ فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے اولیاء اللہ نے کہا کہ بظاہر تو رب العزت نظر نہیں آ رہے, بظاہر آن دا فیس آف اٹ, تو رب کو کیسے دیکھا جائے؟ تو اولیاء اللہ نے کہا کہ رب کا سب سے بڑا سمبل اس کائنات میں کریشن ہے, اور کریشن میں جو سینٹرالٹی ہے وہ ہیومن بینگز کی ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ کی مخلوق کو دیکھے, ان کے حقوق کی رعایت کرے, ان کو پروٹیکٹ کرے, ان کو اذان دے, ان کو راحت دے. تو جیسے ابھی پروفیسر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آف کورس جو مریضوں کے سرحانے کبھی رب العزت ملتا ہے اور یہ, لیکن میں ڈاکٹر عمران مرتضیٰ صاحب سے, عائشہ بھابی سے, ان سے ایک سوال ضرور کروں گا کہ آپ لوگوں کی بھی تو اپنی فیملیز ہوں گی, فیملی کمٹمنٹس, آپ اس کو سیکریفائس کر رہے ہوں گے ایک لیول کے اوپر, آپ کے سبلنگس, آپ کے بہن بھائی, آپ کے پیرنٹس, یہ بھی تو ایک ہوتا ہے نا. اگر آپ عید منا رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, جو کہ بہت ہی زبردست بات ہے, لیکن آپ سیکریفائز بھی کر رہے ہوں گے, تو وہ بھی ذرا بتائیں کہ اس میں کبھی کوئی تنقید تو نہیں آتی؟ ہماری فیملیز نے آپ کی کہا کہ بھائی عمران صاحب کدھر ہیں, آپ کبھی ملے نہیں, سالوں سال عید میں نہیں کبھی ملے. اگر آپ یہ شیئر کریں پلیز. یہ بات ویسے بڑی زبردست بات کی ہے. اچھا میں بتاؤں سر, اس میں اٹریکشن اتنی ہے نا کہ وہ چیز پھر تھوڑی سی سیکنڈ نظر آنے لگتی ہے. تو لیکن ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ایسا کام کر رہے ہیں. واہ سبحان اللہ سر, وہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں سر, وہ کہتے ہیں کہ آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. جی پروفیسر نورید, کیا لاسٹ پہ مہمانوں سے یہ ڈاکٹر صاحب کی جی ننے مہمانوں سے ہم قصیدہ بردہ شریف سنیں گے. ناظرین کرام, پروفیسر نورید صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں اپنے ننے مہمانوں کے ساتھ قصیدہ بردہ شریف سنائیں گی, اور اسی پہ ہم اپنا آج کا جو یہ خوشیوں بھرا پروگرام تھا اس کا اینڈ کریں گے. لیکن نعرہ لگانا نہیں بھولنا, اور وہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود فضائل نصیب فرمائے. یہی جوہر ایمان ہے. مل کے زوردار سب نعرہ لگائیں گے اور اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف سنیں گے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بہت شکریہ. اور آج آخر میں میں بھی ایک پیغام جو ساری خواتین بہنوں کے نام بھی خاص طور پر دینا چاہوں گی کہ چونکہ گوشت کو محفوظ کرنے کا ہمارا کام ہوتا ہے, تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو یہ خوشیاں بانٹنے سے ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں. اور
اب کووڈ کے بعد اور ان معاشی جو ہے مصائب کے بعد میرا خیال ہے کہ ہر متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو سارے کا سارا گوشت بانٹ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں عید کے دن قبیلہ بنو نجار کی بچیوں کو بلا کر دف کے ساتھ جو قبیلہ بواس کے جنگی نغمے اور نعت سنا کرتی تھیں اسی سنت پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ تمام بچے اور بڑے مل کے میرے ساتھ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے. آپ بھی پڑھیے جی. بسم اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.